अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करते हैं अंसार अब्बासी साहब की तहकीकाती तज्जियाती रिपोर्ट के ऊपर, जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक बड़ी अपोजिशन जमात के उनका क्या किरदार रहा और इस वक्त पार्टी में चल क्या रहा है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 बड़े मुतालबात थे, आम इंतखाबात, धांधली की तहकीकात करवाना या हुकूमत की तब्दीली। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई अब उससे पीछे हट चुकी है और पीटीआई की जो तवज्जो है अब इसके ऊपर हो गई है कि अपने बानी के लिए जो दीगर असीरान हैं उनके लिए रिलीफ किस तरह से लेना है, या तो उनकी रिहाई या फिर जेल में कुछ ना कुछ उनके लिए सिस्टम में कोई ना कोई गुंजाइश बनाई जाए। ज़राए ये भी दावा करते हैं अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस सारे मामले के अंदर अब पीटीआई को ये भी इदराक है कि उन्होंने जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई पिछले 1 साल के अंदर ख़ास तौर पे, उसका पार्टी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और ये भी कि जो कोशिशें करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने बल्कि उसको नुकसान पहुँचाया और पार्टी की स्ट्रक्चर को कमज़ोर ही किया। अब एक तरफ ये बात, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी कन्फ्यूजन भी है। चाहे वो मुज़ाकरात का मामला हो, जैसे कि आपको पता है आज़म सवाती साहब ने आकर एक पैगाम दिया, ऐलान किया, लेकिन उसके ऊपर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर की वजह से बड़े मुतज़ाद बयानात आते रहे और कन्फ्यूजन पैदा हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिपोर्ट हो रहा है कि एहसास है आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर वो इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ये ज़रूरी है गेज करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 साल में बड़ी सियासी अपोजिशन के तौर पर उनकी जो सियासी गलती थी या उनकी जो सियासी चाल थी वो कैसी रही। तो सवाल ये पूछ रहे हैं अपने तज्जियाकारों से हम कि पीटीआई की बतौर अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात हिकमत अमली में सबसे बड़ी गलती क्या रही। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं वो ऐसी क्या गलती या वो ऐसा क्या पॉइंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में एक सियासी गलती थी और उसने सब कुछ ख़राब किया उनके लिए? बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई की सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात ख़राब हुए हैं वो है पीटीआई का ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान का ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, मामलात जो नवंबर था 2024 उस तक कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात की भी चल रही थी, आपस में कुछ मुलाकातें भी हुई थी और ये भी हमने भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि शायद ये कोई डिस्कशन चल रही है पसे पर्दा के इमरान खान को बन्नी गाला में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ से ये एक मेजर रिलीफ दिया जा सकता था इमरान खान को। लेकिन इमरान खान का ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये उनके साथ अवाम है, वो अब भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसलिए अवाम उनके लिए निकलेंगे। और जो 24 नवंबर का इन्होंने लॉन्ग मार्च लेके ये या जो प्रोटेस्ट लेके निकले थे पेशावर से, यही एक जो पसे पर्दा उस टाइम भी बातचीत चल रही थी वो यही थी कि आप यहाँ पे संजानी में रुक जाएं। ये एक सीबीएम के तौर के ऊपर इन्होंने इनिशली वो होना था और उसके बाद फिर बातचीत होगी और फिर जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो इमरान खान की टीम थी वो गई इमरान खान से मिलने। उस टाइम तक इमरान खान ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हो चुके थे कि वो उनकी रिहाई नहीं तो एटलीस्ट उनको यहाँ से अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। और इमरान खान ने अपने ही रहनुमाओं को ये कहा कि नहीं, मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से शिफ्ट कराओ तो फिर ही कोई वो हो सकता है। वो बात आगे नहीं बढ़ी और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इनसे गलतियाँ सरजद होती गई। इमरान खान बाज़ औक़ात इस तरह के भी फ्रस्ट्रेशन में आके ये जो आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर कभी ये बिल्कुल सख्त इदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और फिर कभी अपने ही रहनुमाओं को ये अहकामात जारी करते हैं या उनको टास्क दे दिया जाता है कि मुज़ाकरात करो। फिर इनकी जो फ्रस्ट्रेशन जब बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है फिर ये कह देते हैं कि नहीं, मैंने तो इस तरह के कोई अहकामात जारी नहीं किए। तो आपको अगर याद हो पिछले चंद महीने पहले अगर देखा जाए तो जो पीटीआई के मुतालबात थे वो ख़ास तौर के ऊपर जब हुकूमती मुज़ाकराती टीम भी थी उसके साथ भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस टाइम भी इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का और फिर उसके साथ साथ जो मुकदमात ख़त्म करने और ये इस हवाले से किया था। उससे पहले जो ये कंटिन्यूसली चाहे वो असम्बली के अंदर हो या बाहर हो, ये हमेशा से मुतालबात करते थे कि जो इलेक्शंस हैं ये रिग्ड हैं, फॉर्म 45 की नहीं गवर्नमेंट ये 47 की है, इलेक्शन की तहकीकात
تحقیقات کرانی چاہیے. یہ تمام تر جو ان کے مطالبات تھے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اب آہستہ آہستہ وہی جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جس میں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جو ان کے کور اپنے جو مطالبات تھے اس سے ہٹ گئے ہیں. اب ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے عمران خان کے لیے ریلیکسیشن. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان اب بس تھک چکے ہیں جو جیل میں رہتے رہتے, گو کہ انہوں نے اپنے ورکرز اور اس کو پیغامات تو وہ پہنچاتے رہتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے, لیکن آج بھی ان کو یہ کوئی تھوڑا سا بھی ایک امید نظر آئی تو وہ اپنے تمام تر جو باتیں ہیں وہ اس کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اصل مسئلہ ان کا یہی تھا کہ جو پہلے انیشلی جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ یہ اوور کانفیڈنس میں کہ عوام ان کے ساتھ ہے, یہ جب بھی کال دیں گے وہ نکلیں گے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ سڑکوں کے اوپر وہ کنورٹ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, اور اس کے بعد ہی یہ تمام ان کے جو کور جو ڈیمانڈز تھی وہ اس سے ہٹتے گئے, اور واپس پھر جو ہم نے دیکھا کہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے چاہے کچھ بھی ہو وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ پرفارمنس اس کی نظر آئی ہے, اس میں بھی کانفیڈنس آیا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو آپس میں ایک اس موجودہ حکومت کی ہے ٹائم جو بھی سسٹم ہو. بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا, میری رائے میں جو سب سے بڑی غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ یہ کہ آپ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے نہیں اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے نہیں بنایا. اس دن ابھی کچھ دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب ایک شو پہ تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے جمہوری مسائل جو ہیں ملک کے وہ حل نہیں ہوں گے. جب تک ساری پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے گی, ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں بنے گا, تب تک یہ جو جمہوری مسائل ہیں ملک کے وہ حل نہیں ہوں گے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب تک یہ سیاستدان سارے بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیاست کرنے کے سیٹ نہیں کریں گے, کوئی اور رولز آف دا گیم سیٹ کرے گا اور آپ کو اسی رولز آف دا گیم کے مطابق جو ہے کام کرنا پڑے گا. پریشر ہی نہیں پڑے گا. وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان پہ اگر آپ نے پریشر ڈالنا ہے, ان پہ اگر جا کے اپنی لسٹ آف نیگوشیشن کرنی ہے تو آپ نے ساتھ جا کے کرنی ہے, ورنہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے یہ چلتی رہے گی کہ اس سیاسی جماعت کو توڑ دو, اس میں سے فارورڈ بلاک بنا دو اور ان کو کمزور کرتی رہے گی. جہاں تک یہ مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے, میرے خیال سے تو یہ کبھی ایک سیریس مطالبہ تھا ہی نہیں, کیونکہ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کہے گی کہ آپ دوبارہ 2024 کا الیکشن کرائیں تو پھر مسلم لیگ نون کہے گی ٹھیک ہے پھر آپ 2018 کا کرائیں کیونکہ اس میں بھی ریگنگ ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کہے گی چلیں آپ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں جس میں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا دہشت گردی کی وجہ سے وہ دوبارہ کرائیں, تو آپ کتنا پیچھے جائیں گے. تو یہ ایک پریکٹیکل سولوشن نہیں تھا. ہاں, یہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے میرے خیال سے یہ بالکل درست تھا اور ان کو اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو ریگنگ ہوئی 2024 کے الیکشن میں وہ ریگنگ جو تھی اس میں کس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میری رائے میں تو سب سے بڑی الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری ہے ہی الیکشن کمیشن کی ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں, جہاں تک ریلیف کی بات ہے علینا, سیاسی جماعتیں جو ہیں اکثر ریلیف چاہتی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک امیڈیٹ ریلیف ملے تاکہ آپ کو سپیس ملے, آپ سیاست کر سکیں, اور ریلیف مل ہی جاتا ہے. علینا, ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا یہ ایک سائیکل ہے, کبھی کوئی سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو اپوزیشن میں ہوتی ہے, وہ نشانہ بن جاتی ہے ریاست کا, کبھی کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے, تو کبھی نہ کبھی تو پی ٹی آئی کو شاید ریلیف مل ہی جائے گا. لیکن جب ملے گا تو علینا جو سب سے اہم سوال میری رائے میں پی ٹی آئی کو جو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنی لیگیسی کیا چاہتے ہیں, آپ اپنی آئیڈینٹی کیا چاہتے ہیں, آپ کس قسم کی سیاسی جماعت بننا چاہتے ہیں, یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں آپ کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, تاریخ میں آپ کس طرح پہچانے جانے چاہتے ہیں. یہ سب سے اہم سوال ہے پی ٹی آئی کا پوچھنے کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ایک اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے, چاہے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں ان کے جلسوں میں, یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ہمیں نظر آتا ہے. جو بھی پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے, جس قسم کی وہ سیاست کرتی ہے, اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا ہماری ملک کی سیاست پہ, ہماری فیوچر جنریشنز پہ.
تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ابھی تک اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ رہا نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے. تو ریلیف اگر آپ کو مل بھی گیا تو یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے اور یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی لیگیسی کیا ہوگی. آپ کیا ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے ملک کے جمہوری نظام میں یا ایک نیگیٹو رول ادا کریں گے؟ مزید صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ہم میرا خیال ہے اپریل 2022 سے لے کے اب تک کئی ہزار خبریں تو چھاپ چکے ہیں اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. 9 مئی کی 2nd اینیورسری آ رہی ہے، 2 سال ہو گئے، ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہیں. یہ ہم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ تمام تر اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تنظیمی پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی اس میں، اس سب کے باوجود آج بھی کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ عمران خان مقبول ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر مقبول ہیں تو کیوں ہیں. اس سب کے باوجود کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو سزا ہو گئی، توشہ خانہ کیس اور بے شمار مقدمات کے باوجود، اور اگر آپ انالیسس کریں اور اس میں وہ آج بھی مقبول لیڈر ہیں، تو پھر اس کا تجزیہ کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں عمران خان کے بارے میں جو اس کا ووٹر ہے اس کا اوپینین تبدیل نہیں ہو رہا. اور میں اس کو پنجاب کی سیاسی سائیکی کی طرف لے جاؤں گا. آپ نواز شریف صاحب جب 2017 میں تھے، ان کو پاناما کیس آیا، پاناما کیس میں ان کو سزا ہوئی، وہ نااہل قرار دیے گئے، ساری چیزیں نواز شریف کی ضبابندی ہو گئی. اس کے باوجود پنجاب نے کیوں نواز شریف کو اس وقت ووٹ دیا؟ اس لیے کہ پنجاب کی سائیکی یہ ہے کہ وہ جو ڈٹ جائے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ پنجاب اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ نواز شریف 3.5 سال ملک سے باہر چلے گئے، اور آج عمران خان پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، نہ کسی ہاسپٹلائز ہوا، نہ کوئی کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ریسٹ ہاؤس میں یا بنی گالا شفٹ ہوئے. اس میں آج بھی اس کی ملاقاتوں پر جو ہے، ملاقاتوں میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ وہ پالیسیز اس کی پاپولیرٹی کو کم نہیں کر رہے، وہ سارے اقدامات اس کی پاپولیرٹی کو متاثر نہیں کر رہے. اب جو ڈائلیما ہے، گورنمنٹ کا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور عمران خان کا ڈائلیما یہ ہے کہ ان کی پارٹی کوئی تحریک چلانے کے جو ہے پوزیشن میں نہیں آ پا رہی، وہ تحریک نہیں چلا پا رہی، وہ کوئی بڑا انتخابی یا ویسا اتحاد نہیں بنا پا رہی حکومت مخالف کا. تو دونوں اپنے اپنے ڈائلیما میں ہیں اس وقت. لیکن جو گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے، تو اصل رسپانسبلٹی بھی اس کی آتی ہے. اب تک جو سپریشن کی پالیسی ہے کہ سپریس پی ٹی آئی، وہ پالیسی برقرار ہے. کہیں بھی یعنی بہت سی اکنامک پالیسیز آپ دیکھیں، اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے آ رہے ہیں. شہباز شریف کا آج کا بیانیہ اور نواز شریف کا 2017 کا بیانیہ، دونوں میں ایک بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شہباز بیانیہ نے نواز بیانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. بٹ سر اگر بیانیہ پہ ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی جب وہ حکومت میں تھے تو اتنا مقبول نہیں تھا. ہم نے خود سٹیٹس شیئر کیے جس میں وہ غیر مقبول ہو گئے تھے، لیکن پھر جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ گئے تو مقبولیت واپس آ گئی. شاد بھٹی صاحب، سر آپ بتائیں آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ نے سب کی اپنی اپنی جو اس کے اوپر ٹیک اویز ہیں وہ سنے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس 1 سال کے دوران کچھ ناقص حکمت عملی رہی، یا جو جس طرح سے وہ لے کے چل سکتے تھے اپوزیشن کی سیاست؟ کیونکہ اپیرنٹلی خان صاحب نے تو یہ کہا تھا نا کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور خطرناک ہو جاؤں گا، وہ چیز نظر آئی آپ کو؟ میڈم شیخ، اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، اور دوسرا حصہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا غلطیاں کی اس پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 3 سالوں میں. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اپنے بنیادی مقاصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں پہ جانا پڑے گا. ایک تو ظاہر ہے، ساری سب کے سامنے صورتحال ہے، کوئی ذرائع یا کوئی خفیہ ذرائع یا کوئی مصدقہ ذرائع والی بات تو اس میں ہے نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ یا آئینی بینچ سے اپنی پٹیشنز واپس لے لی ہیں؟ الیکشن دھاندلی کی، 26ویں ترمیم کی، پیکا قانون کی، جن کے خلاف وہ گئے ہوئے ہیں.
کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن ٹریبیونل سے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہاں سے اپنے کیس واپس لے رہے ہیں, بہت وقت گزر چکا اور اب ہمارا یہ مقصد نہیں رہا؟ نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کسی ایک نے کہ سب مطالبات ختم, اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی؟ کیا عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی میں تھک چکا ہوں, میں بہت, اب میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں, میں فرسٹریشن میں ہوں, میری بس ہو گئی ہے, مجھے ایئر ایمبولینس بلوا کر لندن بھجواؤ, یا مجھے کسی نیب کے اس میں لے جاؤ ہسپتال میں, یا مجھے لے جاؤ کسی ریسٹ ہاؤس میں, یا مجھے پہنچا دو بنی گالا میں, بس کرو یار, باقی مطالبات گولی مارو, اب اس پہ آؤ. کیا کہا ہے؟ نہیں. تو میں نہیں سمجھتا, بالکل ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی بنیادی نکات یا مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹی, قائم ہے. نئے انتخابات کی بات کر رہی ہے وہ مسلسل, انتخابات دھاندلی کی بات کر رہی ہے, 26ویں یعنی ترمیم کی بات کر رہی ہے, پیکا قانون کی بات کر رہی ہے, سب کی مسلسل بات کر رہی ہے, عدالت کے باہر بھی اور عدالت کے اندر بھی. ہاں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, یہ ایک علیحدہ بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی مہربانی سے عمران خان کی زبان بندی ہو چکی ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور 26 نومبر دہشت گردی مسئلہ, پارٹی اختلافات, صورتحال اس طرف ڈائیورٹ ہو چکی ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ بنیادی اپنے مطالبات پر کھڑی ہے. اب آ جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی کیا اس نے غلطیاں کی ہیں؟ تو لمبا چوڑا نہیں, بس 2-4 جملے بولوں گا. پہلی بات, پارٹی میں رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے. دوسری بات, غلط فیصلے, غلط حکمت عملی. تیسری بار, مسلسل احتجاج, ہر وقت احتجاج پارٹی کارکنوں کو تھکا دیا. چوتھی بات, بشرا بی بی اور علیمہ خان کا رول متعین نہ ہونا. وہ پارٹی میں ہیں تو رول ملنا چاہیے, نہیں ہے تو ان کو کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. اور رانگ نمبر بروٹس کا پتہ چل جانا اور کچھ نہ کرنا عمران خان کا, پانچویں بات. چھٹا بات, سوشل میڈیا کا موڈ دیکھ کر پارٹی کے فیصلے کرنا. ساتویں بات, کئی بار موقع ملا درمیانی رستے کا نہ لینا. آٹھویں بات, ڈیوائیڈ اینڈ رول کے نرغے میں پھنس جانا. اور آخری اور سب سے اہم بات, فوج سے لڑائیاں لڑنا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی آج, اور یہ کوئی جنج بھی راما اوکھیاں سن, کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی, ظاہر ہے کچھ حالات ایسے ہیں, کچھ پارٹی اس طرح آج کل اس طرح تھوڑی سی ہوئی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے ہر پارٹی پہ جب وہ مشکل وقت میں ہوتی ہے. آپ سے میں نے 1-2 سوال کرنے, لیکن فخر پہلے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کے جواب لے لیتے ہیں. کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ علینا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا یہ کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے, کس نے کہا کہ وہ جو الیکشنز کے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے, کس نے کہا کہ یہ تحقیقات سے پیچھے ہٹ گئی ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کا اور حکومت کے درمیان 2 کمیٹیز بنی تھی اور انہوں نے آپس میں مذاکرات کرنے تھے. مذاکرات میں ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ 26ویں آئینی ترمیم یا اس سے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو ریٹن میں انہوں نے مطالبات دیے وہ کون سے دیے. پہلا مطالبہ کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کوئی ایک مطالبہ انہوں نے کیا ہو الیکشن دھاندلی کے اوپر تحقیقات حکومت کمیشن بنا دے, ایک مطالبہ کیا ہو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, یا ایک مطالبہ کیا ہو انہوں نے جو باقی دیگر. میری بات پوری کرنے دیں بھٹی صاحب, ایک منٹ بات. تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اپنے بنیادی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, لیکن یہ 2 مطالبے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ میرے بھائی دیکھیں, جو ریٹن میں آپ جو بھی مطالبہ درمیان میں لے آئے ہیں, میری بات سن لیں, آپ میری بات سن لیں. جو ریٹن میں مطالبہ ہوتا ہے, ہمیشہ اس کی ویلیو ہوتی ہے, اس کی ورتھ ہوتی ہے. آپ زبانی کلامی بھی آپ مجھے بتا دیں, اب کوئی پچھلے چند مہینے سے کوئی پی ٹی آئی نے ایک مطالبہ کیا ہو کہ الیکشن جو ٹریبیونلز ہیں وہ فیصلہ نہیں کر رہے, کوئی ایک مطالبہ کیا ہو کہ ہمارے سپریم کورٹ اور اس میں جو پٹیشنز ہیں الیکشنز کے حوالے سے اس پہ کیوں جلدی وہ نہیں کی جا رہی, کوئی پٹیشن یا ایک درخواست مجھے بتا دیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بتایا, درخواست دائر کی ہو کہ ہمارے مطالبات کو جلدی فکس کر دیں. ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, پہلی بات میڈم شیخ بصد ادب آپ سے, جو آپ نے فخر کے پوائنٹ کو سٹرانگ پوائنٹ کہا کہ 2 نکاتی جو مطالبات تھے اس میں الیکشن دھاندلی کی بات نہیں تھی. آپ کے سامنے کئی دفعہ بات ہوئی, عمران خان صاحب نے بات کی, عمر ایوب نے بات کی, بیرسٹر گور نے بات کی. بات کیا کی کہ ہم نے حکومت کو پہلی دفعہ حکومت ماننا ہے, ہم اپنے مطالبے سے ہٹے نہیں ہیں,
لیکن مطالبات شروع کرنے کے لیے تاکہ ہماری خلوص نیت آپ کو پتہ چلے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ 2 مطالبات ہیں، چلے 3 تھے، خیر 3 تھے لیکن یہ چلے ان پہ بات کرتے ہیں، تو اس سے ہٹے نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات فخر نے ابھی کہا کہ کہاں کہا ہے انہوں نے کہ اب وہ ہماری پٹیشنز یا ہمارا الیکشن کمیشن، پرسوں یا ترسوں بیرسٹر گور ملے ہیں عمران خان سے، باہر نکل کے انہوں نے 6 عمران خان کی کہا کہ عمران خان نے 6 ہدایات دی ہیں۔ پہلی یہ تھی کہ مذاکرات میں کوئی مذاکرات ایسے نہیں جس میں کوئی ڈیل کا تاثر ہو۔ دوسری جو تھی کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ 47 کی حکومت ہے، ہمیں نئے الیکشن چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال میں پوچھوں بھٹی صاحب سے، میں بے نظیر کو شامل کرنا چاہ رہی تھی لیکن اگر مختصر ہے تو پھر میں ایک سوال صرف چھوٹا سا، بھٹی صاحب دیکھیں، میں اس لیے بات کر رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے منگل اور تھرسڈے کے دن مقرر ہیں، وہ نہیں کرانے دیا گیا، تو انہوں نے درجنوں اب یہ پٹیشنز دائر ہونا شروع کر دی ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں یہ الیکشن تو سب سے بڑا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیا کوئی ایسی درخواست انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ ہماری پٹیشن پچھلے 2 سال سے ہے، آپ اس کو جلدی وہ کریں، جواب لیتے ہیں بے نظیر کی پہلے رائے اب سن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بے نظیر۔ علینا، جہاں تک دھاندلی کی بات ہے الیکشن کی، دیکھیں ایک اندازہ ہے سب کو کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو اس معاملے کو شاید آگے نہیں جانے دیں گے، تو آپ جب ڈیمانڈز لے کے جاتے ہیں، آپ کے کچھ بڑے ڈیمانڈز ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ شاید اس پہ بات آگے اتنی نہیں بڑھے گی، تو پھر آپ وہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جلدی سے امیڈیٹ ریلیف جن چیزوں پہ مل سکتا ہے، جس پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، جس سے بات ہو سکتی ہے۔ اور میرے خیال سے یہی ہوتا ہے اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں کمیٹیز کی اور نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی امیڈیٹ اپنا شارٹ ٹرم ریلیف مانگ رہی ہے کہ جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے جو جیل میں ہے ان کو تو آپ پہلے باہر آنے دیں تاکہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکیں، اس میں ایک سٹرکچر لا سکیں۔ اس وقت پارٹی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہے، کوئی سٹرکچر نہیں ہے پارٹی کا، پھر جا کے اب ایک اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اچھا اب آپ پچھلے الیکشن کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، ہماری الیکشن کیمپین کیا کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، ایک جملہ فخر صاحب، اب پچھلے ہفتے ابھی بات اس پہ پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، ان کو سنا جائے۔ پچھلے ہفتے پتہ نہیں کیا ہم سارے نہیں دیکھتے۔ اچھا بھٹی صاحب ایک چیز بتا دیں، یہ جو بے نظیر نے کہا جو بات کی وہی آج انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ جو امیڈیٹ ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس کو حاصل کریں۔ جو اس کا مطلب ہے یہ بے نظیر کا بھی تجزیہ ہے، انصار عباسی صاحب کا بھی تجزیہ ہی ہے۔ نہیں سر، تو ہم نے تو شروع اس طرح سے کیا تھا، تجزیاتی رپورٹ ہے، آپ لوگ انٹرو بھی سنا کریں لیکن اس کے اوپر اپنا تجزیہ تبصرہ کریں نا کہ مطلب کیا سین ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے دے دی، تجزیہ ہے، بے نظیر کا بھی تجزیہ ہے۔ اچھا رک جائے نا، اب آپ لوگوں نے اپنی رائے دے دی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کیا بات ہوئی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خان صاحب کی زبانبندی کی ہے، یہ کیا بات کی آپ نے؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے، ملاقات وکلا سے ہوتی ہے، گفتگو سیاسی ہوتی ہے، اس پہ الحمدللہ سلمان اکرم راجہ صاحب گارنٹی دیا ہے کہ آئندہ بات چیت نہیں ہوگی، تو اب عمران خان صاحب کی بات چیت نہیں ہوتی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کلہاڑی ماری اپنے پاؤں پہ؟ جی الحمدللہ ہلکی سی کو کہ وہ صرف جوتے ہی ان کا تھوڑا سا پاؤں پر نہیں گئی، لیکن کوشش۔ تو سر پھر رانگ نمبر کون، جو آپ کہہ رہے تھے پارٹی میں رانگ نمبرز ہیں بہت زیادہ اور خان صاحب نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ وہ تو پھر اب میڈم شیخ کئی مرتبہ اس پہ پچھلے ایک سال سے بھٹی صاحب نہیں بتا رہے، کل بھی یہی سوال ہے، پرسوں بھی یہی سوال ہے، بھٹی صاحب گول کر گئے آپ، الحمدللہ کوئی سوال نہیں تھا رانگ نمبر والا۔ نہیں اب آپ گول کر کے بتا رہے ہیں۔ ہمارا روزگار پی ٹی آئی سے چلا ہوا ہے میڈم شیخ، روزگار پی ٹی آئی سے چلا ہوا ہے، تو نہیں الحمدللہ ہمارا تاکہ میں کل بھی بول سکتا۔ تجزیہ بڑا لمبا ہے، خان صاحب پہ تجزیہ لمبا ہو سکتا ہے۔ سوری سر، سوری، ہمارا تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ کی ایسی رائے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے آپ کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے، بٹ ہم تو سوال کرتے ہیں سر بطور صحافی۔ 1400 مرتبہ اس سوال کا جواب میں بالکل آپ نے کبھی نہیں بتایا، نہیں کبھی نہیں بتایا آپ نے کون رانگ نمبر جن کے خلاف کارروائی، لکھ لیجیے کون ہے، لکھوا دیں جلدی سے۔ نہیں بھٹی صاحب پچھلے ایک سال سے نہیں بتا رہی ہے بروٹس کون ہے۔
تو الحمدللہ جس دن یہ گارنٹی دیں گے کہ آج آخری یہ پی ٹی آئی پہ سوال میں بتا دوں گا، ابھی کوئی یار رہنے دے سسپینس. مجھے یاد ہے پچھلے ایک سال بتائیں گے، ابھی بھی نہیں گھمائیں گے. یہ بھٹی صاحب کی خاصیت ہے، پورے شہر میں گھمائیں گے، بتائیں گے نہیں، ادھر کے بہانے ادھر کے بہانے. شکریہ. بندے نے بتانا اور سیدھے سیدھے کہتے ہیں یہ لے میڈم شیخ، یہ نام لے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں بتانا آپ نے. علی امین نے کہا تھا میڈم شیخ کو بتا دیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے وہ سمجھتی ہیں. اچھا بھٹی صاحب، نام آپ نے پھر بھی نہیں بتایا. جیکٹ بھی دی تھی. اچھا ایک جیکٹ بھی دی تھی کہ یہ پہن کے جانا میڈم شیخ کے شو میں. یہ کہنا کہ علی امین صاحب رانگ نمبر نہیں ہے. نہیں ہے تو یہ بھٹی صاحب نے اشارہ کر دیا. میں یہ پوچھ رہی ہوں رانگ نمبر ہے نہیں ہے، پھر کیا ہے علی امین صاحب؟ یہ بتا دیں آج آپ ریکارڈ. نہیں بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، رائٹ نمبر ہے. تو پھر کون ہے؟ چلے بھٹی صاحب، میں آپ کو ریسکیو کر لیتی ہوں. بھٹی صاحب نہیں ایسے نہیں، میں اتنا نہیں آپ کو تنگ کروں گی. ریسکیو کر لیتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ابھی ذرا کم ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر جو ہمیں سوال بھیجے گئے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. مجد صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے یہ جو کل بلاول نے خطاب کیا ہے اس کے اوپر، بلاول بھٹو کی نہروں کے معاملے پر جو اتحادی جماعت نون لیگ پر شدید تنقید ہوئی ہے اور حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بڑی پرجوش تقریر تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ اس سے ایک دن پہلے الیکشن جیتی ہے پیپلز پارٹی، گو کہ یوسف تالپور کی 22 سیٹ تھی اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی یہ سیٹ. لیکن کل بڑے جوش میں تھے. اس جوش میں مجھے ان کی 2015 یا 2016 کی تقریر یاد دلا دی جو قائد اعظم کے مزار کے سامنے انہوں نے کی تھی، اور اس میں بھی نواز شریف کو اسی طرح للکارا تھا انہوں نے، بلکہ اس وقت تو الطاف حسین صاحب کو بھی للکارا تھا. لیکن اس کے بعد لاہور میں زرداری صاحب نے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ ابھی جو ہے وہ میچورڈ نہیں ہوا ہے بلاول، اور میچورڈ ہونے دیں. اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت تعلقات ایم کیو ایم سے بھی خراب ہوں اور نون سے بھی خراب ہوں. جو کل کی تقریر تھی اس میں انہوں نے دھمکی تو دی بڑی واضح طور پہ، لیکن ظاہر ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا، کیا وہ بہت جلدی فیصلہ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا فیصلہ بہت جلدی میں ہوگا، اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی سامنے رکھیں گے. پھر یہ کہ جو وہ اتحاد اس وقت مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف پارٹی کی اپنی رائے تو نہیں ہے، وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ تو نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ اور معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ معاملات تو ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. وہاں تو مسلم لیگ نون اور جو کی حکومت چل رہی ہے اور جو چلا رہے ہیں ان کے درمیان کہیں بھی کوئی دراڑ نظر نہیں آتی. لیکن یہ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو محسوس ہو رہا ہے کہ صورتحال خراب ہے. میرا خیال ہے وہ ذہن تو بنا رہے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ صدر زرداری کا رول کیا ہوگا، کیونکہ بہرحال ان کے جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ ایک کنٹروورسی ہے. لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ابھی تک نہیں بلا رہے وزیر اعظم. تو سارے گراؤنڈ تو موجود ہے حکومت سے نکلنے کا، حکومت کی سپورٹ ختم کرنے کا، لیکن میرے خیال میں کوئی بہت جلدی میں فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدد صاحب. اگلا سوال بے نظیر آپ کے لیے پوچھا گیا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور نوجوان جدید ٹیکنیک سے خود کو آراستہ کر رہے ہیں. کیا حکومت کی جانب سے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں کیے گئے اقدامات کافی ہیں؟ اچھا، کل ملک احمد صاحب بھی، کیونکہ آج کل بڑی اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی بات کر رہے تھے اے آئی کی اور کہہ رہے تھے کہ اے آئی کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے آئی ہے کیا. اچھا، اس پہ کافی بات بھی ہو رہی ہے ملک میں کہ اس کو ریگولیٹ اور کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے اے آئی کے لیے حوالے سے، کیونکہ اس وقت اے آئی جو ہے وہ تقریباً ہر سیکٹر میں آپ کے استعمال ہو رہا ہے. لیکن کسی نہ کسی جس قسم کا بھی آپ قانون بنائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ وہ ٹیکنالوجی ہے کیا، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے اور ریسرچ کیا ہے، پھر آپ بیٹھتے ہیں اپنے لوکل ایکسپرٹس کے ساتھ اور پھر آپ اس کی کوئی قانون بناتے ہیں. ہمارے ملک میں تو آج تک ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے بس کہا یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم پھیلاتا ہے، اس کو بند کر دیں اور پیکا کا جو قانون ہے وہ سخت سے سخت کر دیں.
अच्छा, एआई के हवाले से पिछले साल एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था सेनेट में, मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर हैं, वो लेके आए थे। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि एआई को रेगुलेट किया जाए। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा एक बिल था जिसमें उनका जो ज्यादातर जो मशवरा था वो यही था कि कमीशन बना दें और अरबों रुपए का फाइन लगा दें, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सर वैसे हर चीज का जो होता है हल वो यही होता है कि कमीशन बना दें, अथॉरिटी बना दें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन दुनिया में जो इस वक्त डिबेट हो रही है एआई के हवाले से, वो 2-3 बहुत ज्यादा डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन 2-3 बड़े अहम करके हमें बता दें। हाँ। एक हो रही है डीप फेक के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ज्यादा खतरा होता है डीप एआई से, जो वीडियोस और इमेजेस बनती हैं। तो इस पे ये बातचीत हो रही है कि कंपनीज पे ये मैंडेटरी किया जाए कि आप वाटर मार्क लगाया करें, जो भी तस्वीर बने, जो भी वीडियो बने, जैसे मिड जर्नी है एक, उससे तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, उस पर लगाया जाए कि मिड जर्नी का बना हुआ है, ताकि लोगों को पता हो कि ये एआई जनरेटेड तस्वीर है। दूसरी जो चीज है जिस पे बहस हो रही है वो है कॉपीराइट्स, कि एआई जो है बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी आर्टिकल्स वगैरह इस्तेमाल करता है लेकिन क्रेडिट नहीं देता। और जो तीसरी और सबसे अहम चीज है वो ये कि एआई में इस वक्त ये जो एआई के टूल्स होते हैं, इसको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं, और ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है लीना वो एक जगह इकट्ठी हो रही है। जैसे कि आजकल मजाक ही बना हुआ है, लोग कहते हैं कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो चैट जीपीटी है, जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, बैंक की इन्फॉर्मेशन, घर का पता, आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप इसमें डालते हैं। तो ये एक बड़ी अहम डिबेट हो रही है। तो हुकूमत को इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, फिर एक्सपर्ट्स को इसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, और उसके बाद मैं सिर्फ ये अलीना यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो डिबेट हो रही है इस हवाले से, क्योंकि ये बहुत अहम है कि कंपनीज के साथ बैठ के ये तय किया जाए, उनके साथ कोई गाइडलाइंस बनाई जाए कि ये जो डेटा है लोगों का, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, कोई डेटा प्राइवेसी हो, ताकि ये आगे कहीं गलत इस्तेमाल के लिए ना इस्तेमाल हो। तो ये चीजें हैं जिनको सबसे पहले देखना जरूरी है एआई के इस्तेमाल करने से पहले, कि आप जो लोगों के बुनियादी हकूक हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है बेनज़ीर, सॉरी हम इतना ये वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर दिल चाहता है बात ही करते रहे, लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा कम होता है। भट्टी साहब, आपसे पूछा गया है कि चंद दिनों में गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों पर हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों, सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजीद क्या किया जा सकता है? मैडम शेख बेनज़ीर ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, लिहाजा उनका मैं अपना टाइम उनको दे दूंगा और मुख्तसर करके ये बताऊंगा। तो मेरा जवाब शुरू होता है अब। पहली बात तो ये है मैडम शेख कि मैं 101 मरतबा हम कह चुके हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना, ठीक है, कोई अपने तौर पे फैसला नहीं करना। दूसरी बात मैडम शेख, और वो ये है कि जजा सजा, मैंने पहले भी कहा दुनिया के एक आध मुल्क में और होता होगा, वो भी इस खित्ते में, मुहज़्ज़ब दुनिया में कहाँ होता है ऐसा कोई करता है, और अगर करता है तो वो बच पाता है। हमारे यहाँ हर मामले से कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है और फिर अगले दिन वो उसी जगह पे आके खड़ा होता है और वही कुछ कर रहा होता है। तो जजा सजा अगर सख्त हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो ऐसा करना नामुमकिन है। थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल फ़खर आपसे। रावलपिंडी में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा और कई कारकुनान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी की वजह पीटीआई का एक कन्वेंशन था, जिसके लिए मुबैना तौर पर मुतल्लिका हुकाम से इजाज़त नहीं ली गई। क्या इस तरह की कार्रवाइयाँ सियासी आज़ादियों पर कदगन तसव्वुर की जा सकती हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो राइट टू असेंबल है, ये आइन आपको इजाज़त देता है आर्टिकल 16 के तहत। तो ये इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट है कि वो अगर कोई अपने पॉलिटिकल उसके हवाले से कोई गैदरिंग करते हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा ही हो जाता है, जो इस तरह की क्रैकडाउन करके वर्कर्स को और उसको पकड़ना, अनलेस कि कोई आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये उसकी वायलेशन कर रहे हैं। ये जो बताया गया है कि उन्होंने वो नहीं ली, इजाज़त नहीं ली, ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं बनती। और ये हुकूमत को मेरा ख्याल है कि ये हवाले से कुछ ये सख्तियाँ ये कम करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। माज़रत के साथ टाइम इतना ही था, इसलिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।